शहबाज गिल के साथ जो रवैया पुलिस की हिरासत में रवा रखा जा रहा है मुनासिब है। हमने पहले कहा था, आज से 2 साल पहले कहा था मुशाहिदुल्लाह ने कि आप रोएंगे और उस वक्त भी आंसू पहुंचते हैं, हम नहीं आएंगे। इमरान खान को मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूंगा। शहबाज गिल के हवाले से जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, मुतज़ाद इतलात हैं। जो भी एविडेंस इस वक्त मेडिकल आया है सामने, उसके मुताबिक ज़रूर तशद्दुद हुआ है। नवाज शरीफ साहब हमारे पास अस्पताल में आए थे, जेल से आए थे, हमने उनका हर तरीके से ख्याल रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ड्यूटी जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने आज तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल की अदालत में पेशी पर कई सवालात उठा दिए। शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान शहबाज गिल को व्हील चेयर पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उनके वकील ने एम्बुलेंस में ही उनसे मुलाकात की। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से कहा कि उनके मौक्किल को सांस का मसला है, जिस पर शहबाज गिल से अदालत को बताया गया कि मेरा मास्क छीन लिया गया है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, खुदा का वास्ता है मेरा मास्क मुझे वापस दिलवा दें। अदालत ने शहबाज गिल से इस्तफसार किया, क्या आप अदालत में रहना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मास्क दे दें, मैं रुक जाऊंगा। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि अगर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया गया तो उनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। अगर इजाजत दें तो शहबाज गिल की मेडिकल हिस्ट्री भी अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने महफूज फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक अदालत ने पुलिस और पिम्स हुकाम से इस्तफसार किया कि शहबाज गिल फिट थे तो फिर एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर अदालत क्यों लाया गया। हकाइक बताते हैं, डॉक्टर्स और पुलिस दोनों ने शहबाज गिल की सेहत से मुताल्लिक इत्मीनान का इजहार नहीं किया। अदालत में शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहा। शहबाज गिल को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर नहीं कर सकती है। तफ्तीशी ऑफिसर शहबाज गिल को वापस इलाज के लिए पिम्स हुक्काम के हवाले करें और पीर के रोज शहबाज गिल और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दोनों को अदालत में पेश किया जाए। शहबाज गिल को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी उनकी आदत करने पहुंचे, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस ने उन्हें शहबाज गिल से मुलाकात करने से रोक दिया, जिसके बाद इमरान खान ने कल शहबाज गिल की रिहाई के लिए निकालने का ऐलान किया है। तो जनाब, इसी पर मजीद बात करेंगे, क्या सूरत हाल है। यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, मोहम्मद जुबैर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, और लतीफ कोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, सर ये बताइएगा, आप लोगों ने तो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, आपको लग रहा है शहबाज गिल के साथ जो रवैया पुलिस की हिरासत में रवा रखा जा रहा है मुनासिब है? 2 चीजें, एक तो आप पुलिस की हिरासत में जो है उसकी कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल चीज बात नहीं है, सिवाय इसके कि जो इमरान खान या किया इसका है, और जो उनकी जो हमने इमेजेस देखे हैं रोते हुए और तकलीफ का इजहार करते हुए, मुझे कोई खुशी नहीं होती कि जी वो रो रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो इमेजेस हमने जी 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 एक तो थोड़ा सा बहादुरी, हमने पहले कहा था, आज से 2 साल पहले कहा था मरहूम मुशाहिदुल्लाह ने कि आप रोएंगे और उस वक्त भी आंसू पहुंचते हैं, हम नहीं आएंगे। तो एक तो थोड़ी सी, जब आप इस किस्म की सियासत करते हैं तो फिर थोड़ी सी बहादुरी भी होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल कहूँगा कि उनके साथ अगर कोई चीज ज्यादती हुई है, पुलिस की तहवील में कोई टॉर्चर हुआ है, कुछ भी हुआ है, जो इल्जामात इमरान खान, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत शुड कम क्लीन, पुलिस शुड कम क्लीन ऑन दैट। दूसरी बात यह है कि मेरी इतलात के मुताबिक, आपने जो अभी इंट्रो में कहा कि इमरान को इजाजत नहीं थी मिलने के लिए कोर्ट की तरफ से, मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा था वकला मिल सकते हैं, वैसे नहीं वकला मिल सकते ना, इमरान खान तो वकला नहीं है। नहीं, वकला तो नहीं है, लेकिन उसमें ना इंतहाई करीबी अगर मुलाकात करना चाहे तो नहीं, इंतहाई करीबी मतलब आप प्लीज
اس کو تھوڑا سا تو بیسک اصول، امریکہ بھی ہو نا جو بہت ہی ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یا برطانیہ بھی ہو بہت ہی ڈیموکریٹک ہے، وہ تو ہے نا، یہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ، وہاں بھی ایک پروسیجر ہوتا ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ کوئی بھی کسی وقت جا کے ملنا شروع کرتے، وہاں بھی ایک پروسیجر تو لیٹ ڈاؤن ہو. آپ کو لگ رہا ہے یہ پولیٹیکل ٹیکٹک تھی عمران خان صاحب کی؟ پولیٹیکل ٹیکٹک تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے پولیٹکس، پھر اچھا عمران کو اگر ملنے دیتے تو پھر اس کے 1 گھنٹے کے بعد فواد چودھری کو کیوں نہ ملنے دیتے، اور پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد اسد عمر کو کیوں نہ ملنے دیتے، اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کو کیوں نہ ملنے دیتے. تو پھر ایک سلسلہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بٹ اٹس اے پروسیجر دیٹ از لیٹ ڈاؤن. آپ نے اپنے انٹرویو میں غلط کہا تھا کہ ان کے باوجود اجازت نامہ نہیں تھا عمران، اور وہ جو ڈاکٹرز ہیں پلیز ہمیں بھی. اچھا فواد چودھری صاحب نے، سر قطع کلامی کی معافی سر، گزارش سن لیجیے گا. فواد چودھری صاحب نے کہا، ابھی میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب قریبی کو ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور پولیٹیکلی عمران خان صاحب سے قریبی سب سے زیادہ شہباز گل ہیں، اور شہباز گل سے سب سے زیادہ قریبی عمران خان صاحب ہیں، تو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک تو وہ کورٹ جانے، اور وہ پھر وہ جانے، دیکھیں اسد عمر اور میرا خیال ہے 2-3 لوگ کل جا کے ملے تھے، اور میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے ملے تھے، اور اس کے بعد بھی باہر آ کے انہوں نے یہی کہا تھا کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی. اور دیکھیں، اور میں دوسرا آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے ڈفرنس بتا دوں، پچھلے 4 سال میں جب تھا نا، تو کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جس میں 2 دن کے بعد آپ کو جیل بھیج دیا ہو. مطلب 14 دن، 21 دن، 30 دن، 60 دن پولیس کی تحویل میں رہتے تھے، ریمانڈ ہوتا تھا. بالکل جی. تو وہ سٹینڈرڈز ابھی عمران خان کو، میں کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گا، لیکن پلیز یہ بھی اعتراف کریں کہ آپ کے زمانے میں ہوتا کیا تھا. اگر آج آپ کو ان جرنلسٹ کا غم ہے، اور جو کہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ جاتی، تو پھر آپ کو طلعت حسین کی بھی بات کرنی چاہیے، ابصار عالم کی بھی بات کرنی چاہیے، اسد عمر کی بھی بات کرنی چاہیے، اور ان سب جرنلسٹ کے مرتضیٰ سولنگی کی بھی بات کرنی چاہیے. سر ان کے ساتھ اگر غلط ہوا نا، میں سر اس کو جسٹیفائی کر دوں، اگر ان کے ساتھ غلط ہوا تو ہم نے آواز ان کے لیے بھی اٹھائی. یہاں اگر غلط ہو رہا ہے تو ہم آواز ان کے لیے اٹھائیں. میں عمران خان کی بات کر رہا تھا کہ عمران خان جب یہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان میں 75 سال، جو 9 اپریل 2022 تک کا جو دور تھا، وہ اتنا سنہرا دور تھا جرنلسٹ کے لیے، پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ اتنا سہانا دور تھا کہ دنیا ایگزامپل دیتی تھی. یا تو یہ ہو نا، تو آپ کو تھوڑا سا محسوس بھی ہونا چاہیے کہ آپ کبھی آواز بلند کرتے تھے. آج شاہزیب خانزادہ آواز بلند کر رہے ہیں نا، شاہزیب خانزادہ اس وقت بھی اگینسٹ بات کرتا تھا، تو آپ تھوڑا سا بیلنس تھا. اور میں تو سب سے پہلے کہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں، میں نے تو اپنے اندر رپورٹ میں بھی لکھا تھا کہ مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ یہ دیکھ کے اور مذاق اڑانا شہباز گل کا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اور ان کے ساتھ بالکل انصاف بھی ہونا چاہیے. تو سر میں یہ گزارش آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا سر، اگر آپ کو میں اس بات سے بالکل دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو دکھ نہیں ہو رہا ہوگا، آپ کو بالکل دکھ ہو رہا ہوگا، اور ہر انسان جو کہ انسانی ہمدردی رکھتا ہے، چاہے وہ ملزمان ہو نہ ہو، جو کانٹیسٹ ہے وہ ایک الگ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہر انسان کے، ملزمان کے حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے، عدالت تسلیم کرتی ہے. سر میرا سوال یہ ہے سر، پھر 25 مئی کو میں 25 مئی پہ دوبارہ بعد میں آؤں گا، لیکن سر اگر آپ لوگوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو پولیس کس کے کہنے پر کر رہی ہے سر یہ ساری چیزیں؟ اس کی سر وضاحت کر دیجیے تھوڑی. پہلے تو یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا نا کہ پولیس نے کچھ کیا ہے. پہلے تو کیا ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک رپورٹ آتی ہے اور پولیس نے بڑی زیادتی کی ہے اور اس کا اسٹیبلش ہو چکا ہے. پھر سر عدالت نے کیوں بھیج دیا سر دوبارہ پیم سر؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو سر عدالت نے پھر پیمز دوبارہ کیوں بھیجا؟ آپ یہ بتائیے سر. پیمز دوبارہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، پیمز دوبارہ اس لیے بھیجا ہے کہ انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا کہ جی میری طبیعت خراب. اب ایک تو اور بھی میں دیکھیں، یہ یاد دلانا بڑا ضروری ہوتا ہے ہمارے، جب کوئی جاتا تھا اور 4 مہینے تک جیل میں رہنے کے بعد وہ تکلیف کا اظہار کرتا تھا، تو یہ شہباز گل صاحب بھی خود کہتے تھے. سر میں مان لوں، میں اس بات کو تسلیم کروں گا سر. ابھی سر ہم اس پہ کر لیں، میں اس پہ بھی آؤں گا، آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا، کوئی ایسے میں، اور میں سر بالکل آپ جیسے بات کریں نا اس طرف بھی دیکھیے، میں اس طرف بھی دیکھوں گا. سر میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے، اگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ ان پر تشدد ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اگر تشدد ہوا ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، میں اس کو ویلکم کر رہا ہوں، لیکن سر ایک چیز یہ ہے،
اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا, ان کو اسپتال بھیجا گیا کیونکہ ان کو تکلیف ہے, تو تکلیف کس چیز سے ہوئی ہوگی سر؟ جو وہ ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا حشاش بشاش تھے, وہ ایک پوائنٹ ہے نا سر. ایک تو میرا نہیں خیال ہے آپ بھی کوئی میڈیکل ایکسپرٹ ہے نہ میں ہوں. سانس کا ایک تو انہوں نے دمے کا اظہار کیا ہے کہ جی اس کو دمہ ہے یا سانس نہیں آ رہا, اس تکلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. بٹ باوجود اس کے میں نہ وہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں کہ جی فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جنہوں نے کی ہے ان کو ضرور اس کی سزا ملنی چاہیے. کہ کسی کا حق نہیں ہے کہ جی آپ کسی کے ساتھ جو ان کا کیس ہے اس کیس کا ان کو دفاع کرنے کا ایک اچھے ماحول میں جو بھی ماحول ہے پاکستان کے حساب سے ان کو ملنا چاہیے اور وہ ان کو دفاع کرنا چاہیے. سر ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا, لوگوں کا پرسپشن ہے, خیال ہے, میں چاہوں گا سر آپ بھی اس کا کھل کے دفاع کریں اس چیز کا. اپنی 25 مئی کو جو بربریت ہوئی جب وہ لانگ مارچ کے لیے نکل رہے تھے, جس طرح سے لاٹیاں برسائی گئی پولیس کی جانب سے, جس طرح سے شیل برسائے گئے, رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام کے اندر موجود تھے. میرے پروگرام میں انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ یہ شیل پی ٹی آئی نے خریدے, چلائے ہم نے, اور دوبارہ نکلیں گے ہم دوبارہ چلائیں گے. ایک مائنڈ سیٹ لگتا ہے نا سر, اس مائنڈ سیٹ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. مائنڈ سیٹ سب کو یاد آیا ہے جب ہماری حکومت آئی ہے اسی سال جنوری میں. ٹیچرز نے یہاں اسلام آباد میں وہ کیا مظاہرہ, کون سے میڈیا نے نہیں چلائی مجھے سر آج یہ ایک سیکنڈ, شیخ رشید صاحب کا اور عمران خان اس پر ہنس رہے تھے بیٹھ کے. سر وہ ان کا ذاتی فیل ہے, آپ ذاتی فیل ہے. عمران خان وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا ہم نے خریدے, اس کو ٹیسٹ بھی تو کرتے ہیں. پہلے سر آپ میڈیا کو قصوروار کہہ رہا ہے. میں میڈیا کو نہیں کہہ رہا, میں یاد دلا رہا ہوں آپ کے ناظرین کو. ٹھیک ہے, یہ پوتر نہیں ہے, یہ فرشتے نہیں تھے. انہوں نے ظلم کی وہ داستانیں لکھی ہیں جس کی ابھی تو سامنے بھی نہیں آیا. میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا جن کو جیلوں میں ڈالا تھا, میں ان کی بات نہیں کر رہا جن پر ٹیئر گیس شیلنگ کی تھی. میں وہ نازی اسرائیل, میں لاہور میں ہوں اس وقت, جس جگہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا, تو یہاں میرے اوپر باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے چیز کرتے تھے. میری پرسنل لائف کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا آپ کو یاد ہے نا سب سر. میں تو وہ نازی حکومت کے پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر, ان کا وہ فیل تھا. آپ لوگ تو ڈیفرنٹ ہے نا سر, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ ڈیفرنٹ. آپ تو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور جس کو میں ریسپیکٹ دے رہا ہوں اور اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. اگر میں یہ بولوں کہ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں بھی ہو رہا نا, ہر ایک کا اپنا فیل ہوتا ہے. میں اس کو ایسے کنکلوڈ کر دیتا ہوں. جی نہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ جی اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا, نہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ جی انہوں نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا. پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ لیڈ حکومت ہے, کولیشن ہے, لیکن ہمارا سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے ٹو انشور جسٹس فار آل. جو ہمارا کام ہے, جو ہمارے اندر آتی پولیس, اس کے حساب سے کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس کا اظہار کیا گیا ہے, اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی. And I can make sure سر کچھ تو ہوتا ہوگا نا ایسے کہ پولیس کی حراست میں لیے گئے بیان کو عدالت میں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. کچھ تو ایسا ہمارے نظام میں ہے نا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل بات کر رہا ہوں. کچھ تو ہے نا کہ پولیس اس طرح کا سلوک کرتی ہے کہ وہاں پر اگر آپ ایکسپٹ کراتے تو عدالت ایکسپٹ نہیں کرتی اس کو. جی بالکل صحیح بات ہے. اب یہ تو آپ میرے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 75 سال کا سسٹم ایک دم سے کل تک کر دوں کہ جی وہ اگر انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں سر, چلیں ٹھیک ہے, وہ میں 75 سال کا انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں, فری اینڈ فیئر انکوائری ہونی چاہیے. نہیں ہو رہی ہے بھائی, ہو رہی ہے. آپ وہ ہوگی 100% ہوگی, اور کوئی بھی کوئی بری ذمہ نہیں ہوگا کہ جی جس نے رسپانسبل ہے جو وہ اس کو اس کی سزا. جو گل صاحب نے کہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. گل نے اگر کوئی کہا ہے یا میں نے یا آپ نے, جو we have to confront the court, but we should be provided full opportunity in proper circumstances اپنے لائر کے ساتھ مل کے کیس بنا کے اس کو چارجز کو فیس کرنے کی. اور اگر وہ کورٹ سمجھتی ہے کہ گل صاحب نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے جس کی کوئی سزا ہونی چاہیے تو بری ہو جائیں گے, اور اگر ان کو قصوروار ہو تو ان کو سزا ملے. ہاں, لیکن یاد دلانے کے لیے میں ایک اور چیز بھی بتا دوں. جی سر. جاوید ہاشمی صاحب نے صرف ایک خط پڑھا تھا, کتنے سال گزارے تھے جیل میں, اور کتنے لوگ بولے تھے. بالکل جی ٹھیک ہے سر. میں لطیف کوسہ صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لوں. لطیف کوسہ صاحب, یہ بطور سیاستدان, میں بھی آپ سے بطور وکیل ماہر قانون سوال نہیں کرتا,
آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو, شہباز گل کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو رویہ ان کے ساتھ زیر حراست برتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ شہباز گل تو کیا جو کچھ انہوں نے اپنے وقت اس کو تھانے میں تشدد کیا گیا تھا, میں ان کا وکیل رہا ہوں, اور مراد سعید اس میں مدعی تھا, اور محترم عمران خان صاحب خود ایز اے پرائم منسٹر مانیٹر کر رہے تھے اس سارے پروسیس کو. اپنی تو باتیں ان کو یاد نہیں آتی ہیں, اور باقی جگہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ایک ساتھ. الگ ٹاپک ہے نا, میرا پوائنٹ یہ ہے سر, ایک الگ معاملہ ہے وہ. آپ مطلب ابھی جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ اس پر تو جیسے محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو نامناسب ہے. خیر, لیکن سر اب کل بھی وہ ریلی نکالنے جا رہے ہیں جو, اور انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو شہباز گل صاحب نے کہا ہے میں اس کے خلاف یا اس کے حق میں نکال رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے شہباز گل کے خلاف, ان کے ساتھ اقدار یکجہتی کے لیے میں ریلی نکال رہا ہوں اور لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں, اور لوگ لبیک بھی کہتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی المیہ ہے ملک کا بھی اور عمران خان کا بھی یہ المیہ ہے. وہ بیانیہ جو ہے وہ پاپولر اس پہ چل رہے ہیں, اور امریکہ بیشنگ کر کے, اور اسی طرح آپ جو ہے چور ڈاکو کا نیریٹو لے کر, اور جو ہے ایک متحارب قسم کا ایک ماحول بنا کر, گالم گلوچ کر کے فوج کو گالیاں دینا, عدلیہ کو گالیاں دینا, اپوزیشن کو گالیاں دینا, اپنے آپ کو جو ہے صرف کہنا محب وطن اور میں ہی کلین ہوں, اور یہ سارے جو ہے چور ڈاکو اور عوام دشمن اور سماج دشمن اور ملک دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ کلٹ ایک ڈیولپ کر کے آپ کیا ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی صرف اس لیے کہ آپ نااہل نہ ہو جائیں اور آپ کی پارٹی پر فارن فنڈنگ کا جو اس وقت بڑا زوردار قسم کا فیصلہ آیا ہے, آپ اس سے جو ہے کسی طریقے سے عوام کی توجہ ہٹا کر ایک پاپولر ویو کریٹ کر کے اور آپ خائف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو, تو بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں تو قانون اور آئین ہی کی بول بالا ہوگا. قانون اور آئین کے پر چاہے آپ ہیں, چاہے آپ کا جو ہے چیف آف اسٹاف ہے, جو کچھ انہوں نے حرزہ گوئی کی. لیکن سر کوئی تو وجہ ہے نا سر, وہ مرکز نگاہ اس وقت عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں لوگوں کا جم غفیر وہاں پہ لگ جاتا ہے. اس بات کو تو تسلیم کریں گے نا, ان کا جو بیانیہ ہے, جو بھی ان کا بیانیہ ہے, میں قطع نظر اس چیز کے, کیونکہ وہ ڈیبیٹیبل ہے, صحیح ہے غلط ہے, وہ تمام چیز ہے, لیکن سر پھر بھی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کی نگاہ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف ہے. مانیں گے سر اس کو؟ عوام کو ضرورت ہے نوکریوں کی, عوام کو ضرورت ہے مہنگائی کو ختم کرنے کی, تو آپ نے آپ لوگ حکومت میں لانے کی, پاکستان کے روپے کو مضبوط کرنے کی. تو پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ, ایگریکلچرل گروتھ, آپ نے جو ہے اپنے انڈیجنس چیزوں کو لے کر آپ نے ڈیمز بنانے ہیں. ڈیمز جو ہیں وہی اس ملک کی سیلاب کی تباہ کاریوں کو بھی روک سکتے ہیں, اور وہی اس ملک میں جو ہے آپ کی ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کو بھی جو ہے انکریز کر سکتے ہیں, اور آپ کے لیے اناج, گندم اور تمام جو ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جناب لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ, محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور محمد زبیر نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ان پر تشدد کیا گیا ہے شہباز گل پر تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے جناب, بریک کے بعد واپس آئیں گے. یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ان سے مزید بات کریں گے. جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ ان سے آگے بڑھائیں گے. یاسمین صاحبہ یہ بتائیے گا, کل خان صاحب جو ہے وہ ایک ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں, اس کو لیڈ کریں گے. شہباز گل کے حوالے سے جو ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, متضاد اطلاعات ہیں. کوئی کہہ رہا ہے تشدد کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے تشدد نہیں کیا ہے, پیمز اسپتال اس لیے منتقل کیا گیا ہے کیونکہ ان کو درد ہے, پریشانی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. کیا کہیں گی ساری صورتحال پر آپ؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ ہم جتنی مذمت کریں کم ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کون سے ایسی اس نے کوئی ڈکیتی کر دی, کوئی ایسی جو بھی پوچھ کچھ ہے, پوچھ کچھ اپنی جگہ,
پوچھ کچھ کے ساتھ تشدد کرنا میرا خیال ہے اس سے بڑی زیادتی جو ہے اور کچھ نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے پوچھ کچھ آپ ضرور کریے, سوال جواب آپ ضرور کریں, پر تشدد کرنا میرا خیال ہے جتنی مذمت کی جائے, میرا خیال ہے سارا پاکستان اس چیز کی مذمت کر رہا ہے, اور بہت ہی ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ کورٹ اس کو بالکل نہ سپورٹ کرے. وجہ یہ ہے جو مرضی وہ کہتے رہیں کہ جی تشدد نہیں ہو رہا, جو بھی ایویڈنس اس وقت میڈیکل آیا ہے سامنے اس کے مطابق ضرور تشدد ہوا ہے. اور اگر وہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ تشدد کر کے آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کس قسم کی اسٹیٹمنٹ. آج 10واں 11واں دن ہے ان کا, اور مسلسل ریمانڈ لے رہے ہیں. اس سے پہلے ریمانڈ لی انہوں نے, پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ زبردستی یہ ریمانڈ لے کے واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو پروو. میں تو کئی دفعہ پریشان اس بات پہ ہوتی ہوں کہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا بائی اینی چانس اس قسم کی جو حرکتیں ہیں اور اس قسم کا جو تشدد کیا جا رہا ہے اور اس قسم کی جو ان کے ساتھ سلوک ہے وہ کیا ہمیں ڈرانے کے لیے؟ ان کے اوپر تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے دیکھ کے کہ ایک وہ استھمیٹک ہیں, ان کو سانس کی تکلیف ہے, اس کے ساتھ ان کو اس بری حالت میں کیا ہوا ہے, اور پھر جب کہتے ہیں کہ جو ان کو میڈیکل تو کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں نے تو خود وہ میڈیکل رپورٹس کل پڑھی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو آلریڈی وہاں کے جو کارڈیولوجسٹ اور پلمنالوجسٹ تھے ان کی ایڈوائز ہے کہ ہی شوڈ بی کیپٹ انڈر آبزرویشن, کہ ایسا نہ کوئی اور پرابلم ہو جائے ان کو. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ حکومت بھول گئی ہے کہ یہ وقت سب پہ آتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ میرا خیال ہے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت نواز شریف صاحب ہمارے پاس ہسپتال میں آئے تھے, جیل سے آئے تھے, ہم نے ان کا ہر طریقے سے خیال رکھا تھا, اور اس بات کا تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان کو تنگ کیا جائے یا پریشان کیا جائے. یہ ضرور انہوں نے اب فزیکل ریمانڈ لے کے اور پھر دوبارہ ایک نیا وہ جو ہے وہ تماشا بنا رہے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پوری آپ کو جوش کے ساتھ اس کے خلاف احتجاج کریں گے. لیکن یہ رسہ کشی جو ہے وفاق اور خاص طور پر پنجاب کے درمیان یہ تھوڑی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ ظاہر سی بات ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے چھاپے مارے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے, پھر شہباز گل صاحب کی بھی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب میں پوچھنا آپ سے جا رہا ہوں, کنسنسس ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان, بیچ کے بیٹھ کے بات کرنے والی بات ہو سکتی ہے, کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ بیٹھ کے بات کی جا سکے؟ آپ مجھے یہ بتائیے, اگر آپ کو 25 مئی یاد ہے, اور میرا خیال ہے آپ سب کو یاد رہنی چاہیے ہمیشہ کے لیے, بالکل جو ظلم ڈھایا گیا عورتوں پہ, بچوں پہ, بوڑھوں پہ, جس طریقے سے ٹیئر گیس کی شیلز چلائی گئی, آپ کے سامنے میری گاڑی کو توڑ پھوڑ کر کے حشر نشر, مجھے گھسیٹا کھینچا, آپ کے سامنے وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں نا, کہیں چھپی ہوئی تو نہیں ہے. ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا کہ کسی طریقے سے ایف آئی آر رجسٹر کروا لیں, ایف آئی آر تک رجسٹر نہیں ہو سکتی. آپ مجھے یہ بتائیے یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ ہم پہ ظلم ڈھائیں, آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس مکمل طور پہ پامال کیا. آپ بتائیں کس کے گھر کے اندر یہ زبردستی گھسے نہیں, کس کے گھر کے اندر پولیس ٹاپی نہیں. آپ کے سامنے وہ بھی ویڈیو موجود ہے جس میں نے وہاں حماد اظہر صاحب کے گھر کے اندر جس طرح سے وہ ٹاپ رہے تھے اندر, اور میں وہاں سارے مجھے جب کھینچ کے لے کے جانے کی انہوں نے کوشش کی, میں زمین پہ بیٹھ گئی. آپ نے وہ سارا کچھ دیکھا ہے, یہ کچھ چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہے. کس کس کے گھر نہیں گئے, میاں اسلام اقبال کے گھر کے اندر انہوں دروازے توڑ کے گھسے, اس کے بعد شفقت محمود صاحب کے گھر گئے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے جسٹس ناصرہ اقبال, جسٹس ناصرہ اقبال تو ایک جج ہیں اور ریٹائرڈ جج ہیں, ان کے بیٹا بھی ہی از اے سینیٹر, آپ ان کے گھر میں بھی اسی طرح. تو مقصد یہ کہ اس طرح کی ہائی ہینڈنس آپ عام پبلک کے خلاف کریں, اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 32,000 شیلز برسائے گئے, اور مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ ایک دن پروگرام کے اندر میرے ساتھ نون لیگ کے ایک لیڈر صاحب تھے, انہوں نے آگے سے مجھے یہ فرمایا کہ جی نہیں آپ کو غلط خبر ہے کہ 10,000 شیل دیے گئے تھے, اب ہم نے 32,000 منگوا لیے. مطلب ان کا تو مسلسل تشدد کرنے کا پروگرام تھا. مئی کی جو بات کری نا, بالکل درست. ابھی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, میں ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے راستہ نکلا ہے بیچ کا, بیٹھ کے بات ہو سکے, بات چیت آگے بڑھ سکے؟ میری بات آپ نہیں سمجھے. آپ یہ بتائیے کہ عورتوں پہ, بچوں پہ, بوڑھوں پہ تشدد کیا جائے اور ریاستی تشدد کیا جائے, اور سب کے خلاف
پھر دہشت گردی کے پرچے بنائے جائیں. آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کی عدالتوں میں ہم سب جا رہے تھے, ہم جا کے وہاں پیشیاں دیا کرتے تھے, آپ کا خیال ہم دہشت گرد ہیں. آپ یہ بتائیں کیا نہیں انہوں نے کیا. آپ مجھے بتائیں جو دہشت گردی ریاست کی طرف سے ہوئی, ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی پرچہ کریں. نہیں بالکل حق ہے آپ کا. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے خلاف پرچہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ہماری ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے. دو ہمارے انہوں نے ورکرز کو قتل کر ڈالا, کم سے کم کوئی تو ذمہ داری لے کہ یہ ہوا کیا, کس طرح کیا گیا. یہ تو وہی والی حال ہے کہ جو 2014 کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر جو قتل و غارت کی گئی تھی, آج تک انصاف تو نہیں ملا نا اس کا. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ریاست کی دہشت گردی کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے. تو میرا خیال ہے ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ ذمہ دار تھے, اور یہ میرا خیال ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر رہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے, وہ یا آپ سمجھ لیں گرفتاری تو نہیں, تشدد جو گرفتاری کے دوران ہو رہا ہے, آج خان صاحب نے بھی ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی, ملاقات نہیں ہوئی. اب کل انہوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے, اس ریلی کو وہ لیڈ کریں گے. تو یہ کیا صورتحال ہوگی؟ آپ کیا لاہور میں اس ریلی نکالیں گے یا آپ بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے؟ کیا ہوگا سارا معاملہ؟ میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم انشاءاللہ سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر سب کو کہا کہ آپ ریلیز نکالیں, اور خان صاحب نے ابھی پتہ چلے گا کہ انہوں نے شروع میں ایڈریس کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, یہ ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن ہم ساروں نے اکٹھا ہو کے پھر ریلی نکالنی ہے. لاہور میں جہاں تک روٹ کا تعلق ہے وہ میں بتاتی چلی جاؤں آپ کو. ہم انشاءاللہ سارے جو ہیں لبرٹی مارکیٹ کے ادھر راؤنڈ اباؤٹ پہ اکٹھے ہوں گے, وہاں سے ریلی نکال کے ہم فیروز پور روڈ پہ آئیں گے, اور پھر فیروز پور روڈ سے ہم سیدھے داتا دربار تک جائیں گے. یہ ریلی ہم سارا رستہ فالو داتا دربار جا کے ہم انشاءاللہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن دیں. جو اس وقت انہوں نے بربریت شروع کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اس قسم کا تشدد جو ڈاکٹر شہباز گل پہ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ہم احتجاج بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن دے اور ان کو سمجھائے کہ آپ اس طرح تھوڑی ملک چلتا ہے. یہ تو مارشل لاء سے بھی گئے گزرے حالات کر دیے آپ نے. ایک فاشسٹ حکومت ہے, ان کی سوچ جو ہے یہ باہر سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے. یہ سارا کام جو جس طرح حکم آ رہا ہے, ان کا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھیوں کے اوپر دباؤ ڈال کے, ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان پہ دباؤ ڈال کے تو یہ حالات خراب کریں گے. پر میں آپ کو بتاتی چلا جاؤں, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی, ہمارا ایمان بڑا پکا ہے. جو جہاں تک انصاف کا تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف دیتی ہے. ایک دفعہ پہلے انصاف دے چکی ہے اللہ تعالیٰ نے. میرا خیال ہے اس وقت ساری دنیا کے اندر یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس پرائم منسٹر کو اتارا جائے, زبردستی اتارا جائے, اس کے لیے ساری قوم باہر نکل کے کھڑی ہو جائے. اور ایک دفعہ نہیں, جتنی دفعہ خان صاحب نے آواز دی اتنی دفعہ وہ لوگ باہر آ کے کھڑے ہوئے. ابھی 14 اگست کو آپ کمپیریزن کر لیں, کیا وہاں فیڈرل حکومت میں کیا ہو رہا تھا, اور یہاں جو خان صاحب یہاں تشریف لے کے آئے لاہور کے اندر 13 اگست کی رات جب ہم نے 14 کی صبح طلوع ہوئی, تو کس طرح لوگ بے چینی سے اس گرمی میں اس حبس کے اندر لاکھوں لوگ کھڑے رہے ان کا پیغام سننے کے لیے. تو اس سے بڑا انصاف کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا انصاف ہے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے, اور یہ غلط کر رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس سے ہماری سوائے ہماری جمہوریت کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا. کسی قسم کا ظلم جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. ظلم ایک حد تک چل سکتا ہے, ظلم جو ہے اس کے خلاف انشاءاللہ یہ ساری قوم کھڑی. چلیں میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں نا. قمر زمان کارا صاحب کی آج میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, گفتگو کر رہے تھے, وہ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ جناب جو آپ لوگ کی بات کہتے ہیں نا میرا تحفہ میری مرضی, انہوں نے کہا آپ نے تحفہ لے لیا, اس کو بیچ دیا, اس کے بعد جو آپ نے جو اس میں سے آپ نے پیسے لیے ہیں اس کو آپ نے اپنے اثاثوں میں ظاہر کرنا تھا, جو کہ آپ نے نہیں کیا. اس کی وجہ سے شاید 62-63 کے تحت نااہل خان صاحب کو قرار دیا جا سکتا ہے. اس خدشے کا اظہار وہ خود بھی کر چکے ہیں. پارٹی کے اندر ہے, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں. انہوں نے کچھ چیز چھپائی ہے, انہوں نے تو بڑا کچھ چھپا رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے توشہ خان, ان کو تو کچھ اور ملا نہیں, انہوں نے توشہ خانے کی بات کر دی. انہوں نے بتایا کیٹیگورکلی کہ بھائی جو گھڑی تھی اس کی قیمت جو تھی اس کے اوپر انہوں نے وہاں باہر سڑک بھی بنائی. یہ بھی نہیں چھپایا کہ کس لیے خرچہ کیا, وہ بھی بتایا کہ کس چیز کے اوپر خرچ کیا گیا. کوئی ایسی چھپانے والی بات نہیں ہے. جہاں تک ایسٹ ڈکلیریشن کی ہے کہ انہوں نے ایسٹس میں ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا, وہ میرا خیال ہے کہ دس از اے ٹیکنیکل کویسچن
جو ان کے اپنے وکیل جو ہیں وہ آنسر کریں گے، لیکن یہ کچھ چھپایا ہوا تھوڑی تھا، خدا نخواستہ کوئی چوری تھوڑی کی ہوئی تھی۔ توشے خانے میں ان لوگوں نے تو گاڑیاں نکالی اور استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے تو گھڑی بیچ کے سڑک بنوا دی کہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ فرق تو دیکھیے نا، فرق تو دیکھیے، انہوں نے جو اپنے کو تحفہ ملا اس سے سڑک ہی ٹھیک کروائی کہ وہاں کے علاقے کی سڑک ٹھیک ہو جائے۔ صحیح ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اتنا فرق ہو، انہوں نے تو اپنے گھروں پہ گاڑیاں لے گئے اور جو تحفے تھے وہ گھر پہ لے گئے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ حساب ان کا اس چیز پہ لینے لگے، وہ اپنا حساب دینے کو یہ تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، پاناما لیکس ان کے خلاف آئیں، ہر قسم کی ان کے اوپر جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس کے یہ جو اسحاق ڈار ہے اس کا وہ سائنڈ حدیبیہ پیپر ملز کا ایک سائنڈ ساری کنفیشن ہے، وہ یہ اپنا دیکھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے چوری کر کے قوم کا پیسہ چوری کر کے خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے یاسمین راشد، جب واپس آؤں گا تو آپ سے سوال کروں گا ان تمام معاملات میں کیا اب وہ جو آپ کا الٹیمیٹ گول تھا جنرل الیکشنز، آپ لوگ جنرل الیکشنز کا مطالبہ کرتے تھے، 9 نشستوں پر خان صاحب اب ضمنی انتخاب لڑ رہے ہیں، وہ ایک ظاہر سی بات ہے ایک علامتی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری مقبولیت کتنی ہے۔ اس پر بات کریں گے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جناب پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بھی جناب نیوز کے حوالے سے کافی زیادہ ہیپننگ والا دن تھا، کافی زیادہ خبریں نکل کر سامنے آتی رہیں، اور یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور ٹائم کا میں تو چاہوں گا کہ زیادہ ان سے سوال کر سکوں۔ یاسمین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ الٹیمیٹ گول تو آپ لوگوں کا الیکشنز تھا نا، اب الٹیمیٹ گول سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں یا ڈائیورٹ ہو گئے ہیں؟ خان صاحب کراچی کا دورہ کر رہے ہیں، سندھ کی طرف آ رہے ہیں، الیکشن مہم چلا رہے ہیں، 9 جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ گول سے شاید آپ لوگ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئے، ایسا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اب کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے، نجوم کا علم تو ہمارے میں کسی کے پاس بھی نہیں، نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے، وقت میں بتاؤں گا۔ بالکل ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ہم جمہوریت کے پنپنے کے لیے ایک محنت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن جلدی ہوں اس ملک کے اندر، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، جس کو عوام حکومت کے لیے الیکٹ کرنا چاہتی وہ الیکٹ ہو جائے، تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ اس میں بتائیں ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ کوئی غلط بات کر رہے ہیں؟ وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ کسی طرح الیکشن ہو جائے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے جو بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہی ایک راستہ ہے اگر آپ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے آپ کی اکانومی پہ بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ اب آپ ایک دوسرے کے اوپر جوتے مار رہے ہیں، یعنی مفتاح اسماعیل جو ہے اس کو روزانہ جوتے پڑ رہے ہیں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو۔ لیکن آپ اکانومی کی بات کریں تو یہ یاسمین راشد صاحبہ، شہباز شریف صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ آپ لوگ آگے بیٹھیں بات کریں۔ اچھا بزنس مین بھی یہ سوچتا ہے کہ جناب ابھی ان کی حکومت ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے رہتی ہے، نہیں پتا، پھر نئی حکومت آئے گی، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا پلاننگ ہوگی، وہ سمجھتے ہیں ڈائریکشنز آپ طے کر لیں کہ اگلے 10 سال تک اکنامی کی صورتحال یا اسٹریٹجی یہ ہوگی۔ اس کے لیے تو سر آپ کو بات کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اکانومی کے لیے تو بات کرنا چاہیے نا آپ کو، آپ اس میں بھی بیٹھنے کا تیار نہیں ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات دیکھیے، اس وقت دنیا کے اندر تیل کی قیمت کم ہوئی، پاکستان میں تیل کی قیمت زیادہ ہو گئی، پہلے اس کے بعد وہ یہ پتا چلا کہ جی آپس میں دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، گھر والوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے یہ چیزیں جب سنتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اکانومی میں مزید انسٹیبلٹی آئے گی، یہی ہوگا نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہو، تاکہ عوام کی سپورٹ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے بہتری کے لیے، اکانومی کی بہتری کے لیے وہ کرنا چاہیے۔ ابھی پنجاب کی حکومت آتے سار خان صاحب نے پہلی بات یہ کہی ہم سے کہ آپ انشور کریں کہ غریب آدمی کو ریلیف ملے، اور آپ کے سامنے ہے چیف منسٹر نے احساس پروگرام، احساس راشن کارڈ جو ہے اس کا اجرا کر دیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے امیڈیٹلی آ کے صحت کارڈوں پہ انشور کر دیا، بلکہ اس کی جو کچھ ریٹس کی ریویژن کے اوپر میری آلریڈی شیڈیول میٹنگ ہے بدھ والے دن۔ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اسپتال امپینل ہوں۔ یہ کام کیوں کیے جا رہے ہیں آپ بتائیے؟ یہ پہلے قدم ہے مدینہ کی ریاست کی طرف کہ غریب آدمی جو اس وقت سب سے زیادہ مار کھا رہا ہے اس کی معیشت بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ تو مدد کریں، اس کی بیمار ہو جائے
तो वो बेचारा धक्के खाने की जगह उसके पास 10 लाख का कार्ड है, वो प्राइवेट अस्पताल जो इम्पैनल हैं या सरकार के अस्पताल इम्पैनल है, वहाँ उसका मुफ्त इलाज हो जाएगा। इसी तरह एहसास राशन कार्ड का ये है कि एक रकम की सब्सिडी दे दी गई है, वो अपना राशन खरीदेगा, उसमें से 40% उसको सब्सिडी मिल जाएगी। ये सारी कोशिशें क्यों की जा रही हैं? एक आम आदमी की बेहतरी के लिए की जा रही है। या जवान कामयाब प्रोग्राम जो था वो किसके लिए किया था? हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी यूथ बल्ज है, वो यूथ जो है उसको कोई ना कोई इकोनॉमिकल हेल्प देंगे तो वो अपने हालात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमारे तो जितने प्रोग्राम्स हैं वो फोकस्ड इस चीज़ पे हैं कि हम जो गुर्बत की सतह से लोग नीचे रहते हैं उन्हें किसी तरह गुर्बत की सतह से ऊपर लेके आए ताकि पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन बात पर काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी, लेकिन अगर की बात करते हैं, एक लोग कहते हैं स्ट्रेटजी आपके हाथ में है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। केपी में आपकी हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत, सिंध में जितने अराकीन इस्तीफा दे दें, जैसे आपने कौमी असेंबली में दिए थे, इलेक्शंस खुद ही हो जाएंगे, इलेक्शंस खुद ही अनाउंस हो जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात थोड़ी कराते हैं, तो आप लोग ये क्यों नहीं करते हैं फिर पंजाब में? मेरा ख्याल है जी, जब भी कोई ऐसी गौर व फिक्र की बात होगी आप लोगों को सबको खबर मिलेगी ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है। अभी तो खान साहब ने यही बात कही है कि हम एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, 9 सीटों पे आपको पता है खान साहब 9 की 9 सीटों को कंटेस्ट करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन जहाँ भी होगी हम ज़िमनी इलेक्शन खास तौर पे जो चलें, इसका मतलब है आप लोगों ने भी स्ट्रीट पावर का मुजाहरा ही कर लिया, असेंबली तोड़ने की तरफ आपने नहीं जाना, पंजाब हो, केपी हो या फिर सिंध में अपने अराकीन को इस्तीफा देना हो। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।